अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सिब्तैन। आज के प्रोग्राम में हम पनामा लीक्स के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन एक दूसरा धमाका जो कि पनामा लीक्स के हवाले से ही 9 मई को होने जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 400 तकरीबन पाकिस्तानी हैं जिनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं, जिनकी के बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज मौजूद हैं। अब इनमें कौन कौन सी अहम शख्सियात हो सकती हैं और मजीद किस तरह के इंकशाफात सामने आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा पनामा पेपर्स की दूसरी जो फहरिस्त है जब मंजर आम पर आएगी उसके बाद ही होगा। लेकिन पनामा लीक्स की जो पहली किस्त सामने आई, ICIJ ने इसमें अपनी वेबसाइट पर जब ऑफशोर कंपनीज के हवाले से मालूमात दी थी, उनमें उन्होंने पहले तो नवाज शरीफ साहब का नाम दिया था, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं है, उनका नाम निकाल दिया गया और ये कह दिया गया कि ये कंपनीज नवाज शरीफ साहब के बच्चे चलाते हैं और नवाज शरीफ साहब का नाम गलती से इसमें शामिल था। चलो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद असल हकीकत जो है वो अपनी जगह बदरजाता मौजूद है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की नेस्को लिमिटेड 1993, जबकि नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी 1994 में जब रजिस्टर होती है तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब के बच्चों की उम्र काफ़ी कम थी, माइनस थे, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे और ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है और इसे इतनी आसानी से इस मामले से वज़ीर आज़म साहब इससे बरे-ज़ुबान नहीं हो सकते। इस तरह से इस वक्त महसूस हो रहा है कि कुछ मखसूस ऐसे मीडिया नासिर हैं जो कि पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म साहब को क्लीन चिट दिलवाने के लिए बहुत सरगर्म है और मुसलसल वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये साबित कर सके कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि पनामा लीक्स के बाद तहरीक इंसाफ को जितना कि क्या हम एक्टिव देखते हैं और मुल्क के सियासी मंजरनामे पर पूरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, काफ़ी पीछे दिखाई देती है और ऐसे महसूस होता है कि जो मरकजी अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने इस मामले को बहुत शिद्दत के साथ उठाया है, हुकूमत को बहुत टफ टाइम भी दिया है, पूरी तरह से मुतहरिक है। तो पंजाब में जलसों और रैलियों का एहतमाम नून लीग तो करी है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जलसे रैलियों का एहतमाम करने के बाद सिंध में भी करप्शन मिटाओ मुहिम का आगाज़ करेगी। पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से कोई मौसर, कोई जामे हिकमत अमली वाज़ा करने में नाकाम दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हकीकी अपोजिशन का क्रेडिट जो है उन्होंने खुद थाली में रख के तहरीक इंसाफ को दे दिया और अब तहरीक इंसाफ की ही वो पैरवी करने पर मजबूर हो गए हैं। ये तमाम माजरा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाने के हवाले से मशहूर भारतीय हदायतकार कबीर खान की, जिनको आने पर एहतजाज का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट भी कर दी कि पाकिस्तानी जो है वो बड़े बाइस्ड है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों ने कराची के जराए एयरपोर्ट पर कबीर खान के खिलाफ नारे लगाए, एहतजाज किया। तो यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि कबीर खान वो हैं जिन्होंने अपनी फिल्म फैंटम, काबुल एक्सप्रेस, यहाँ पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भी उभारे और उनकी फिल्म फैंटम की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई। सैफ अली खान के भी पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगाई गई। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाने वाले इस भारतीय हदायतकार को पाकिस्तान आने की दावत क्यों दी गई, ये हमारा आज का सवाल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। दूसरी केस पनामा लीक्स की आएगी तो क्या होगा और जो पहली केस आई बैठी है उस पर अभी तक क्या हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और हमारे साथ कुछ देर के बाद मौजूद होंगी मरियम औरंगजेब जी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। सबसे पहले मुराद आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पनामा लीक्स बहुत शोर हो रहा है, नवाज शरीफ साहब का नाम तो सामने आया ही हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जहांगीर तरीन साहब अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, अब्दुल अलीम खान का नाम सामने, और जो अब 9 मई को लिस्ट सामने आएगी उस पर अगर मजीद नाम सामने आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों के हवाले से अपना क्या स्टांस रखेगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, पहली बात तो हम तमाम पाकिस्तानियों को ये समझनी चाहिए कि चाहे इसमें किसी का भी नाम हो, कोई भी तहकीकात से सबका एहतिसाब होना चाहिए और सजा जजा का निज़ाम जब तक नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुराद आपकी तरफ अभी वापस आएंगे। जी मरियम, आप क्या कहती हैं? इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है, ज़रा उसके हवाले से कुछ बता दीजिए। क्या उनकी मुश्किलात में इस अवामी राब्ता मुहिम से कोई कमी वाक़ई हो जाएगी? दिन ना खाली डिफेम किया गया, मलाइन किया गया
اور اس کو انہوں نے نہیں مریم، ان کے نام پہ تو اتنی بات کی نہیں گئی، البتہ یہ بات ضرور بار بار میڈیا پہ کی جا رہی ہے کہ جس وقت ان کے بچوں کی یہ آف شور کمپنیز بنی ہیں اس وقت وہ بچے مائنرز تھے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہی تھے اس وقت. سوال تو یہاں پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے. میں بات کر ضرور کیجیے. ہاں جی، لیٹ می فنش. ہم ذرا وہ میں آپ کی تھوڑا کریکشن کر رہی ہوں. ہاں جی، اینڈ دین یو کین کامنٹ اور کریکٹ می آفٹر ورڈ. جی پلیز لیٹ می کیجیے. اسپیک اینڈ ہیو اے فل سینٹینس اینڈ اے فل تھاٹ ٹو دی آڈینس. اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹوں کا نام، جس کے لیے پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کر کر ایک انکوائری کمیشن کا اعلان کیا. اس کے بعد اپوزیشن نے کچھ ڈیمانڈز کی، اس کے لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا انڈر دا چیف جسٹس، اور اس کے اندر ایک ٹرمز آف ریفرنس دیے، جس ٹرمز آف ریفرنس کا پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ تمام وہ پاکستانی جو ملک سے باہر سیٹلڈ ہیں، جن کا بزنس ہے، وہ اپنی جو آف شور کمپنیز کے جو نام آئے ہیں ان کے منی ٹریل کو ادھر آ کر ڈکلیئر کریں اور پروف کریں. حالانکہ پاکستان کے اندر کوئی لا نہیں ریسٹرکٹ کرتا جو پاکستانی باہر ہیں، اگر وہ باہر بزنس کرتے ہیں تو اس کو وہ ڈکلیئر کریں. لیکن پرائم منسٹر نے وہ تمام ایمبیگوٹیز، جس کا ابھی آپ خود ذکر کر رہی تھی کہ اگر وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اگر وہ اس وقت انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی کسی جگہ پر بھی ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اندر پہلا ٹرمز آف ریفرنس اس چیز کو سیکشن 1 کے اندر ایڈریس کرتا ہے. تو اس ٹرمز آف ریفرنس کے بعد میں اور اس جوڈیشل کمیشن کے بعد وہ کوئی ایسی ابہام، ابھی تو دیکھیں یہ ایک پاناما انفارمیشن آئی، اس کے اوپر آئی سی آئی جے نے ایک رپورٹ دی جس کے اندر یہ کہا گیا، جس کو انہوں نے ریٹریو کیا آج، اور اس کے اندر جو بچوں کے نام ہیں حسن اور حسین کے، اور جو ایک ایمبیگوٹی پھیلائی گئی کہ بینیفیشری اونر جو ہے مریم نواز، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. اب جوڈیشل کمیشن سے نہ کوئی بھاگے گا، جن کے نام اور جو ٹرمز آف ریفرنس کا سکوپ ہے اس کے اندر اب احتساب. مریم، اب مجھے بھی موقع دیجیے گا ذرا. میں ایک دو باتیں، جی جی بالکل، ابھی آپ نے جو باتیں کی، آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ٹرمز آف ریفرنسز بھی بنا دیے، وہ بھی آپ کا شکریہ، کیونکہ اپوزیشن تو اس سے بالکل سہمت نہیں ہے. اب جو ٹرمز آف ریفرنسز بنائے اس میں آپ 1947 سے لے کے ابھی تک کے معاملات کو بھی اٹھا رہے ہیں، آپ باقی تمام پارٹیز کو بھی بیچ میں گھسیٹنے کی بات کریں، جہاں سے بات کا آغاز، نقطۂ آغاز جو ہونا چاہیے اس کی طرف فوکس نہیں ہے. اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. مراد، آپ بتائیے گا ایک تو میرے اس سوال کا جواب کہ اگر ان لوگوں کے نام اب آتے ہیں جن کا کہ تعلق اگر پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہوگا، اور اس وقت جو عوامی رابطہ مہم وزیر اعظم صاحب چلا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا؟ معاملات کو ڈائلیوٹ ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو 20 سالہ جدوجہد ہے وہ معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک کے اوپر ہے، اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جب تک سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا، جنہوں نے پاکستان کے عوام کا پیسہ پاکستان سے منتقل کیا، جنہوں نے پاکستان کے عوام کا پیسہ لوٹا، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور اسی کے بعد ہی پاکستان ترقی کرے گا. دوسرا سوال آپ کا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے تھا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں مہرین، یہ عجیب جمہوریت ہے یہاں پہ. جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ، جب کسی کے اوپر الزام چاہے تحریک انصاف نے نہیں لگایا، آئی سی آئی جے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کے اوپر پرائم منسٹر رخصت ہو چکے ہیں، جب ان کی بات آئی تو انہوں نے الٹا جہانگیر ترین ان کو یاد آ گئے. کبھی جب ان 122 کا الیکشن ہوتا ہے تو علیم خان ان کو یاد آ جاتے ہیں، کبھی کسی اور کو یہ یاد کرتے ہیں اور پکارتے الزام لگاتے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک نے کل خود کلیریفیکیشن اس چیز کی دے دی کہ جہانگیر ترین نے کبھی بھی قرضہ معاف نہیں کیا، اور جس جہانگیر ترین کو ہم جانتے ہیں، ان سب کے ان جو تمام فیڈرل کیبنٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کا ٹیکس ملا کے جہانگیر ترین کا ٹیکس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو ایک اس کی دلیل ہو گئی. تو تیسری بات جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کی کہ ان کا نام انہوں نے کہہ دیا کہ نکال دیا، وہ نہیں تھے یاد تھے، تو مہرین 2-3 سوال تو پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے کتنے اشتہارات دیے حکومت نے اپنے لیے، تو وہ 270 کروڑ روپے کے انہوں نے اشتہارات دیے تھے. اور جب یہ الزامات لگے پوری پاکستانی قوم متحد ہو گئی کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینل کو کس طرح سے اشتہار دیے جا رہے ہیں، کس طرح کے ان کو پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کسی کی تضحیک اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں 40 کروڑ روپے جو ریلیز کیے گئے تھے صرف اشتہارات کے لیے،
تو وہ بھی آج تک ہم نہیں بھولے. لہٰذا ہم پاکستان میں شفافیت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ عوام کو ہم ریلیف دے دیں, الٹا عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہم اپنی ذاتی شہرت کے لیے, اپنے نام کو صاف کرنے کے لیے اور کسی کی تصدیق کے لیے استعمال کرتے ہیں. آخری بات جو آپ نے کی, آخری سوال, آپ کچھ کہیں گے آخری سوال جو آپ نے کیا, مہرین آخری بات, آپ نے جو آخری سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت عوامی مہم پہ جا رہے ہیں. دیکھیں مہرین, پوری دنیا کے اندر حکومتیں جو ہوتی ہے, پرائم منسٹر جو ہوتا ہے, وہ اپنے کام, اپنی کارکردگی, اپنی پرفارمنس سے عوام کو کچھ دے کے ڈیلیور کر کے وہ بتاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر الزام لگے, آپ خود کو کلیئر کریں. اور جو بات ہو رہی کہ ان کا نام نکال دیا گیا, تو ہماری تو معصومانہ سوال ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا تھا, کیونکہ اس وقت وہ بچے تھے. پھر یہ پیسہ پاکستان سے کس طرح منتقل ہوا تھا, پورا منی ٹریل دیکھا جائے. اور جو ٹیو آرز انہوں نے طے کیے اپنے گھر کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے طے کیے, اس طرح احتساب نہیں ہو سکتا. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. تو مراد, ٹیو آرز تو انہوں نے طے کر دیا اور انہوں نے کہا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو پھر اب آپ لوگ کیا کریں گے, کیا لائے عمل ہوگا, کس طرح سے اب آپ لوگ جو ہے اس چیز کو ریزسٹ کریں گے, کوئی پلانز؟ مہرین, پوری جو اپوزیشن ہے اس وقت اس بات پہ متفق ہے, ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ٹی او آر انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے طے کیے, آپ اس میں چند سوال ہوتے ہیں. ہم نے فورنسک آڈٹ کا, ہم نے انٹرنیشنل آڈٹ فرمز جو ہے ان کو ہائر کرنے کا جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس کے نیچے ان کو اختیارات دے کے آپ پورا منی ٹریل دے کے انہوں نے کیا کیا کہ 1947 سے لے کے 2015-16 تک جو کچھ ہوا ہے ان سب کا احتساب کر دے. اس طرح کیسے احتساب ہوگا؟ کیا آئس لینڈ کا پرائم منسٹر, یوکرائن کا پرائم منسٹر جب رخصت ہو رہا تھا تو اس نے یہ کیا تھا کہ پہلے کرے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کو اسٹرینتھن کرے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے FBR کو مضبوط کر دے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کر کے متحرک کر کے سب کا احتساب کر دے. لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ پاناما اسپیسیفک ہے, لہٰذا پاناما سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, اس لیے پورا کا پورا سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. مریم سے سوال کرتے ہیں. مریم, ٹی آرز کے حوالے سے بہت تحفظات ہیں اپوزیشن کے, اور اپوزیشن اس پہ کافی متحرک بھی ہے, اور اس قدر حکومت کیوں اسٹیف ہے ٹی آرز کے حوالے سے, کیوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, کیوں اپوزیشن کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اس معاملے پر؟ پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی, پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت, ان کی ویژن اور ان کا اسٹریٹجی, ہمیشہ کنسلٹیشن کی پالیٹکس میں انہوں نے بلیو کیا. اگر آپ 2013 سے دیکھ لیں, کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ ضرب عزم ہو, چاہے وہ کراچی آپریشن ہو, چاہے وہ ہر آپ ایلیگیشن آف ریگنگ کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن ہو, کسی طرح کا بھی دیکھ لیں. یہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت پیناما انفارمیشن آئی, اس کے اوپر جب بات شروع ہوئی, انکوائری کمیشن کی بات ہوئی, اس کے بعد اگر آپ ریئیکشن دیکھیں اپوزیشن کا, اور اسپیشلی جس طرح آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی کا, کیونکہ پی ٹی آئی ایک ارریلیونٹ جماعت ہو چکی تھی, ان کو تو ایک ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اللہ نے ان پہ کوئی کرم کر دیا, لیکن انہوں نے اس کرم کو کس طرح استعمال کیا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے یہ انفارمیشن آئی اور جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ مراد سعید سے پوچھ کے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی 3 پوائنٹر, کوئی ایجنڈا, کوئی ٹرمز آف ریفرنس کے اندر کسی قسم کی کنٹریبیوشن, کوئی انپٹ, کوئی کسی طرح کی کسی قسم کی کوئی انہوں نے بھیجی, یا میڈیا میں کسی ٹاک شو میں دے دی کہ جی یہ ہمارا 3 مریم, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ, اسے طے کرے. اب آپ اس طرح سے تو نہ کہیں کہ وہ آپ کو بھیجیں گے, خط لکھیں گے, باقاعدہ طور پہ بیٹھا جائے گا نا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمیشہ یہ لوگ ایجیٹیشن پہ آ جاتے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہمیشہ یہ سلوک رہا ہے کہ جب تک وہاں سے کوئی ایجیٹیشن یا ریزسٹنس دکھائی نہیں دیتی تو وہ ان معاملات کے اوپر جلدی آتے بھی نہیں ہیں. ابھی بھی اپوزیشن کی طرف سے ریزسٹنس دکھائی جائے گی تو پھر شاید ٹی آر سب کے مطابق ہو ہی جائیں گے. تھوڑا سا آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے خیال میں یہ کہہ کر کہ پرائم منسٹر ہمیشہ اس طرح آپ کے سامنے کی باتیں تو دیکھیں, جو آخری جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, 1 مہینے کا دھرنا, اور اس کے بعد آپ کا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے. بالکل غلط فیکٹ بیان کر رہی ہیں. اچھا, آپ صحیح بتا دیجیے. میں بتاتی ہوں جی, اگست کے اندر پرائم منسٹر نے لیٹر لکھ دیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا, اور جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیٹر کے اندر یہ کانٹینٹس موجود ہے, لیکن پی ٹی آئی نے دھرنا دینا تھا, پی ٹی آئی نے دھرنا دیا, اور پی ٹی آئی نے دھرنا دینے کے بعد اسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کنسنسس کے ساتھ بلیف کا ٹرمز آف ریفرنس بھی بالکل وہی ٹرمز آف ریفرنس جس کو پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے فائنلائز کیا, ان کے اندر ان کو ڈرافٹ کر کے, اور وہ اس کے اوپر. نہیں مریم, ہمیں بھی یاد ہے وہ وقت جب ٹرک کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ مذاکرات ہوئے تھے. چلے, میں ایک سائڈ کی بات نہیں کرنا چاہ رہی, میں ان کا کیس نہیں لڑی, لیکن میں ایک بات ضرور کروں گی کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے تمام معاملات پہلے طے کیے تھے, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف نے ایکسپٹ کیا تھا. چلیے اس بات کو چھوڑ دیں, یہ بتا دیجیے ٹرم آف ریفرنسز کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک بڑا اسٹرکٹ موقف رکھا ہوا ہے,
کیا آپ لوگ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو بھی حل کریں گے یا آپ انتظار کریں گے کہ ان کی طرف سے کوئی ایجیٹیشن کوئی ریزسٹنس دکھائی جائے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے جو کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس اور جو اسکوپ بنایا ہے اکراس دا بورڈ احتساب پوائنٹ ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر جو ایجیٹیشن آ رہی ہے وہ صرف ایک پوائنٹ ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے وہ تمام حضرات جنہوں نے کو رائٹ آف کرایا وہ انکلوڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی اب احتساب ہوگا اور نہ گورنمنٹ اس سے پیچھے ہٹے گی۔ اب ہر وہ احتساب ہوگا جس کی ڈیمانڈ انہوں نے کی، سب نے کی، اور پرائم منسٹر کا ویژن تھا، نہ پرائم منسٹر اس سے ہٹیں گے۔ اور ایک اور بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ انہوں نے جو عوامی مہم کا سٹارٹ کی ہے، عوامی مہم پرائم منسٹر 2013 میں سٹارٹ کر دی تھی، اور پرائم منسٹر ساری زندگی انہوں نے سیاست عوام کے اوپر یقین رکھ کر کی ہے اور اللہ کے اوپر یقین رکھ کر کی ہے، اور یہ جو مہم ہے یہ کسی قسم کے ریئیکشن نہیں ہے، نہ مہم سٹارٹ کی گئی ہے، یہ وہ تمام منصوبے ہیں جس کو پرائم منسٹر نے جن کی بنیادیں رکھی ہیں اور ان کے ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس وقت جس مسئلہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی بہت ضروری ہے، ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور اس سے پہلے تو ہمیں وہ دوسرے ممالک میں زیادہ تر نظر آتے تھے، لیکن اچھی بات ہے چلے اب عوام کے درمیان موجود ہے، شاید ان کے قریب رہ کے ان کے مسائل کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہوئے زیادہ بہتر سے حل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس معاملے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور مریم اورنگزیب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے جو اس وقت تک سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ کنکلوڈنگلی اگر ہم بات کریں، مراد آپ کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ لوگ کا معاملہ یہ تھا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، جب عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا گیا تو آپ لوگوں نے ٹیو آرز کے حوالے سے اب آواز اٹھانی شروع کی ہے۔ 2 مئی کو آپ لوگ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، تمام اپوزیشن بیٹھ کے اس پر بات کریں گے۔ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹیو آرز جو متفقہ طور پر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیے ہوں وہ کیا ہیں، اور اگلا لائے عمل وہی جو پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا جس کا کہ ہمیں مکمل جواب نہیں ملا، کہ اگر ٹیو آرز آپ لوگ کے نہیں مانے جاتے تو پھر اپوزیشن مشترکہ طور پر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں مہرین، ابھی میری بہن مریم نے بھی یہی سوال کیا کہ تحریک انصاف کی طرف سے ٹیو آرز کے حوالے سے کوئی ان پٹ نہیں ملا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنا ہی دیتا ہے۔ ہم نے کیا کہا، جب سے یہ پاناما لیکس کا مسئلہ آیا ہے تو اسی وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما اسپیسیفک ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور اس کے نیچے آپ ان کو اختیار دے دیں کہ وہ فورینسک ایکسپرٹس کو بلا سکے، پورا منی ٹریل دیکھ سکے۔ اس میں پاناما اسپیسیفک ہم نے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ایک ایشو آیا، مختلف ممالک میں اس کی تحقیقات شروع ہوئی، لیکن ہم اپنے عوام کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے چکر میں اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایشو دبنے والا نہیں ہے، کیونکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارے پرائم منسٹر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور مختلف اخباروں میں ان کی زینت بن رہے ہیں، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ مراد بتا سکتے ہیں متفقہ طور پر کچھ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہاں یہ لائے عمل کیا ہوگا؟ نہیں مانتے وہ تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ سڑکوں پر آنے کے علاوہ؟ ہماری ڈیمانڈ ایک تو مہرین میں نے بتا دیا اپنی کلیئر کٹ ڈیمانڈ کیا، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے۔ دوسرا اب آتے ہیں کہ کیا لائے عمل ہوگا۔ جمہوریت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں بھی ہم نے صرف 4 حلقوں کی بات کی تھی، اگر وہ 4 حلقے وہ کھول دیتے، ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، جوڈیشری کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم پارلیمنٹ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سنوائی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئی، ہماری سنوائی حکومت کے سامنے نہیں ہوئی، یہ جوڈیشل کمیشن جو بنا اس کے ٹیو آرز ٹھیک نہیں ہوئے۔ اور ایک اور مہرین ایک چیز اور بھی مجھے یاد آ گئی کہ اس ٹیو آر میں آپ ایک دیکھیں کہ یہ حکومت یہ پبلک نہیں کرے گی، مطلب اس کی جو فائنڈنگز ہوگی وہ بھی پبلک نہیں ہوگی، جس طرح کہ ابھی آپ کے پاس جسٹس باقر کی رپورٹ جو ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے، کدھر ہے وہ رپورٹ؟ اس کا کیا ہوا؟ بہت ضروری ہے مریم، پبلک کیا جائے گا یہ تمام تر رپورٹ جو ہوگی، اور کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی نون لیگ کیا؟ مریم آپ سے سوال کر رہے ہیں، کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی؟ نہ صرف پبلک کیا جائے گا، پبلش بھی کیا جائے گا۔ اچھا، پبلک بھی کریں گے، پبلش بھی کریں گے، تو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ٹیو آرز مراد سعید کو سیپریٹ کاپی بھی دیں گے کے حوالے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، مراد سعید صاحب آپ تک کاپی بھی پہنچ جائے گی۔ مریم، کچھ بیٹھ کے ٹیو آرز کو آپس میں ڈسکس کرنے کے حوالے سے بھی کچھ فلیکسیبل ہوگی نون لیگ کے نہیں؟
دیکھیں ابھی یہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں یہ گورنمنٹ نے پیش کیے ہیں اور میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. بالکل اگر کوئی ایسا ٹرمز آف ریفرنس ہے جس کے اندر کوئی ان پٹ کی گنجائش بالکل ہے, اور ایسا میں نے جس طرح پہلے کہا پرائم منسٹر ہمیشہ کنسلٹیشن کی پالیٹکس میں انہوں نے بلیو کیا ہے. بالکل اگر کوئی ایسا ہے جو اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرے گا اس کو نہ صرف انکلوڈ کیا جائے گا بلکہ اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن پہ شاید سوچا جا سکتا ہے. مریم یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کے رہنماؤں کی جانب سے جی مراد وقت چکے ختم ہو گیا بہت جلدی سے. جی بالکل جی, کل زاہد حامد صاحب جو ہیں لا منسٹر ہیں ان کی بھی بالکل یہی سپیچ تھی اور انہوں نے اپنے کامنٹس میں بالکل یہی کہا کہ اگر کوئی ایسا ٹرمز آف ریفرنس جو کہ ویلیو ایڈ کرے گا اس کمیشن کی ورکنگ اور اس کو افیکٹو کرنے میں وہ بالکل انکلوڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے مریم آپ کا بہت شکریہ, مراد سعید آپ کا بہت شکریہ. معاملہ بھی بدستور وہی دکھائی دیتا ہے, لیکن 2 مئی کو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنے اگلے موضوع کی جانب ہم بڑھتے ہیں. اس وقت پاکستان مخالف فلمیں بنانے کے حوالے سے مشہور کبیر خان جو ہے وہ پاکستان آئے اور احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹ پر لوگوں نے کچھ نعرے بازی بھی کی ان کے خلاف, کیونکہ کچھ ایسی فلمیں اور ان فلموں میں کچھ ایسے ڈائلاگز جس میں پاکستان کے خلاف جذبات جو ہیں وہ ابھارے گئے. فلم فینٹم ہے, کابل ایکسپریس ہے, جس کو کہ بین بھی کیا گیا پاکستان میں دکھایا جانا, اور جس کے بعد سیف علی خان کے پاکستان آنے پر پابندی تو لگائی گئی. لیکن کبیر خان کو پاکستان بلایا جاتا ہے, وہ پاکستان آتے ہیں, کس کے کہنے پہ بلایا جاتا ہے, کیوں وہ آتے ہیں, کیا عوامل ہیں اس کے پیچھے, کیا چاہا جا رہا ہے کسی جانب سے. شاید بھارتی ڈائریکٹر کبیر خان ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت شہزاد نواز پاکستانی فلم ڈائریکٹر موجود ہے, ان سے ذرا بات کریں گے. شہزاد, کیا چاہت ہے کبیر خان کو پاکستان بلانے کے حوالے سے؟ سیف علی خان پر تو پابندی ہے, اور اس طرح کی فلمز جن کی فلمز یہاں پر دکھائے جانے کے حوالے سے تو بین ہے, لیکن ایسی شخصیت پاکستان پہنچ جاتی ہے وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ. دیکھیں اس میں تھینک یو, آپ نے اس سبجیکٹ پہ مجھے یہ اپرچونٹی دی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک وہ کلیشے ہے, ایک مقولہ ہے کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ٹھیک ہے, میں نے بھی سنا ہے, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فنکار کی سرحد نہیں ہوتی. کیونکہ اگر فنکار کی سرحد نہیں ہوتی تو چاہے آپ کا جوکا تھیٹر ہو, چاہے غلام علی صاحب ہوں, چاہے نصرت فتح علی خان صاحب ہوں جن کے ابھی ریسنٹلی انہوں نے پوسٹرز وہاں پہ پھاڑے, چاہے وسیم اکرم صاحب ہوں, یہاں تک کہ آپ کے فورن منسٹر جو رہ چکے ہیں خورشید قصوری صاحب, یعنی ان کی بھی جو نیدر اے ڈو نور اے ہاک کی جو سیریمنی تھی وہاں پہ, انوگرل تھی کتاب کی. تو یہ پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہسٹورک ہمارے درمیان ایڈورسٹی ہے یہ موجود ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اب وہ ضرور ہیں کہ ہمارے ہاں ڈوز بھی ہیں, اس طرف بھی ڈوز ہیں, تو یہ سراسر اس کی جو میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے تو مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں مارکون جو ہے 1992 سے ہو رہی ہے, ہر سال مارکیٹنگ کانفرنس کی جاتی ہے جس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی, فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون اس میں سپیکرز ہوں گے. تو ظاہری بات ہے جس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کو صرف یہ بجرنگی بھائی جان ہی ان کی نظر آئی تھی, ان کو آپ جو ذکر کر رہی ہیں فینٹم کا, کائنڈلی لیٹ می ایڈ, شرارت کر رہے ہیں, کون پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے, کون ہے؟ دیکھیں آپ نے تو ایک بہت بڑا یہاں لکونہ بنا دیا نا, آپ نے پھر قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو چیٹر ہو رہا ہے, لوگ پھر آپس میں بٹ گئے کہ جی اس کو آنا چاہیے تھا, نہیں آنا چاہیے تھا, ہم پاکستانی ہمیں ہاسپٹیلٹی دینی چاہیے تھی. یہ ریسیپروکل معاملے ہوتے ہیں. یو نو یو لیو بائی دا سورڈ, یو ڈائی بائی دا سورڈ. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کابل ایکسپریس گئے, ایک تھا ٹائیگر بھی انہوں نے بنائی ہے نا جی, ایک تھا ٹائیگر لے لیجئے اور فینٹم لے لیجئے. تو یہ تو کوئی یہ فینٹم ملا کے دس از دا 49th یا 50ویں فلم ہے انڈیا میں جو کہ پاکستان یا پاکستان کی فورسز یا ہمارے انٹیل ایجنسیز کے خلاف فلمیں بنی ہیں, کوئی پہلی نہیں ہے. سوچنا ان لوگوں کو پڑے گا کہ جن لوگوں نے اس کا انتخاب کیا, چاہے وہ ان کے پیچھے ان کے میڈیا سپانسرز تھے مارکیٹنگ کانگریس کے, مارکون کے, یا کوئی مخصوص گروپ تھا میڈیا کا جو امن کی آشا یا کسی اور چیز کا پرچار کرتا ہے. مطلب پورے انڈیا میں آپ کو صرف ایک کبیر خان ملا تھا کہ آپ پاکستان بلوائیں, مطلب آپ نے کیوں بلایا؟ اور کوئی ڈائریکٹ ضرور بلائیں, ضرور بلائیں. بڑی دلچسپ بات ہے شہزاد, آپ نے ضرور شاید وہ ٹویٹ بھی پڑھی ہوگی جو کبیر خان نے یہاں سے جانے کے بعد کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں موجود انتہا پسندوں کو اگنور کرے تو انتہا پسند تو یہ خود ہے جو اپنے ہمسائے ملک کے خلاف فلم بناتے ہیں. I totally agree with you. I totally agree with you. وہ ہمیں انتہا پسند کہہ رہے ہیں, تو ان کو انتہا پسندی کیا ہندوستان میں نظر نہیں آتی, انڈیا میں نظر نہیں آتی, انہیں را نہیں نظر آتا؟ اس طرح کے جملے کہنے والا شخص جو پاکستان کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ یہاں پر آتا ہے, یہاں آ کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو مہرین بتاؤں, یہ میرے لیے بڑا ایزی ہے کہ ون سائیڈڈ یہاں بیٹھ کے ان کی غیر موجودگی میں
ایک یک طرفہ بات کرنا، ظاہری بات ہے وہ نہیں آئیں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا 10-12 لونٹک تو وہ خود ہیں، انہوں نے جیسے آپ نے کہا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو اس وقت ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے وہ کیا ہے ان کے آنے کے بعد سے اور ایئرپورٹ کے انسیڈنٹ کے بعد سے، وہ ڈیوائیڈڈ اوپینین یہ ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو بھی کیا شیو سینا نے انڈیا میں، پاکستان میں کیونکہ وہ آ چکے تھے، وہ ہمارے مہمان تھے، اس لیے ہمیں ہاسپٹیلٹی دکھانی چاہیے تھی. میں اس پہ بھی مان لیتا ہوں واقعی دکھانی چاہیے تھی، اور واقعی 10-12 لوگوں کا احتجاج کوئی احتجاج نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے اپالوجی کوئی پیش کی، کیا انہوں نے اپالوجائز کیا جب وہ ان کانورسیشن میں کبیر خان کل ہوا کرنے کے بجائے ان کا رویہ دیکھیے کس طرح کی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور مزید پاکستانی عوام کے جذبات نہیں انہوں نے تو خیر ایک نیوٹرل ٹویٹ دیا ہے. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا فیلئر ہے، ان ایجنسیز کا فیلئر ہے کہ جنہوں نے ان کو اسکروٹنی سے نکالا. ویسے تو نہیں ویزا مل گیا، اور اگر ویزا مل بھی گیا تھا تو کینسل کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارا ہائی کمیشن انڈیا میں سو رہا ہے، یا ہمارے وہ ادارے جن کا کام اسکروٹنی کرنا ہے، یا اب حسین حقانی کے ٹائم کی طرح جب ایک بار 5000 ویزا ایشو ہو گئے تھے امریکنز کو، آپ اس طرح سے دوبارہ سچویشن لانا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک آپس میں جنگ کرا دی ہے لوگوں کی، لیکن انہوں نے معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اپنے نظریے کا اور اس فلم کا کل رات پھر بھرپور دفاع پیش کیا ہے. تو آئی تھنک اٹس انٹرنسک، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ کون ہیں. پاکستان یعنی مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار اس مارکون 2016 کو سب کانٹریکٹ کر دیا گیا، تو جن کی ذمہ داری ہے ڈیوٹیز کی وہ دیکھیں کہ وہ کون ہیں، ان کے کیا روابط ہیں انڈیا کے ساتھ، یا ان کی کیا ایسی فیٹش، کیا مقاصد ہے، ان کو کیا ایسی محبت ہے کہ پورے انڈیا کو چھوڑ کے ایک کبیر خان کو لائیں. جی ناظرین، پاناما لیکس کے حوالے سے ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا. آنے والے دنوں میں کیا سچویشن کریٹ ہوئے گی، اور اپوزیشن اس وقت اپنا کردار کس طرح سے نبھا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے ایز این اپوزیشن، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ مین اپوزیشن ہے لیکن کردار ادا کرتی پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے اس بارے میں آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ 2 مئی کے بعد ہوگی وہ ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.